अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जहांज़ेब अली वाशिंगटन डीसी से आपके साथ मौजूद हूँ बेबाक तबसरे और तज्जियों के साथ। हमारी कोशिश होती है कि उन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाए जो आम तौर पर नेशनल मीडिया पे जिनकी बात नहीं हो सकती, बड़ा हम जरा खुल खुला के बात करते हैं। और आज मेरे बहुत ही एक खास मेहमान है मेरे साथ मौजूद, जनाब सेनेटर अनवर बेग साहब। बहुत ही कहा जाए कि सीजन और सीनियर पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के, और बड़ी जमातों के साथ इनकी वाबस्तगी भी रह चुकी है, मुख्तलिफ जमातों के साथ, लेकिन बड़े ही सच्चे और खरे किस्म के पॉलिटिशियन, जिन्होंने ना तो कभी अपनी जातियात के हवाले से सोचा, ना ही कोई अपना फायदा चाहा, बस यही चाहा कि मुल्क के लिए कुछ बेहतर हो जाए। और ऐसे ही सियासतदान जो होते हैं अनवर बेग साहब जैसे, उनके साथ फिर यही होता है कि उनको फिर ज्यादा जो है लिफ्ट नहीं कराई जाती, क्योंकि वो सच बोलने के आदी होते हैं, वो सच्ची और खरी बात करने के आदी होते हैं। तो उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पहले एक छोटा सा इश्तिहार। वेलकम बैक नाजरीन। तो हमारे साथ मौजूद है जनाब सेनेटर अनवर बेग। सेनेटर साहब, क्या हाल है, पहले ये बताइएगा, बहुत अरसे बाद आपसे बातचीत हो रही है। थैंक यू वेरी मच जहांज़ेब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये एक प्रोग्राम शुरू किया है वाशिंगटन से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे विद योर एक्सपीरियंस, और जो आप मेहमानों को पाकिस्तान से इनवाइट करके और अपने टॉक शो के ऊपर आप जो भी तबसरे करते हैं, एंड आई थिंक दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर द पाकिस्तानी residents in the US. Sir, thank you for your kind words. Sir, thank you for your kind words. Sir, गुफ्तगू का आगाज करते हैं मौजूदा पाकिस्तान के हालात से। इस वक्त कोरोना वायरस की सिचुएशन बड़ी बदतरीन है। जिस जगह मैं बैठा हूँ अमेरिका में, यहाँ तो तकरीबन 1.5 मिलियन से ज्यादा केसेस हो चुके हैं और अमवात 1 लाख से ज्यादा हो चुकी हैं। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे इस तरह के अब कारोबार खोले जा रहे हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। पाकिस्तान में जिस तरह कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा रहा है, अब मैं खबरें सुन रहा था कि बड़ी पीक पर चला गया है, बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, लोग तवज्जो नहीं कर रहे, मार्केटों में रश है। आपके ख्याल में क्या हो रहा है पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से? जहाँ से मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पे टोटल कंफ्यूजन है। इनकी कोई समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने क्या लाइन ऑफ एक्शन लेनी है। और एक चीज बहुत क्लियर हो गई है कि इसका कंट्रोल जो है वो जैसे चाइना ने किया है, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो हो नहीं पा रही। और उसकी वजह से ये है कि एक टोटल कैओस है। और फिर बड़े मुझे अफसोस से और अदब से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर जंप इन कर गई है, और ईद से पहले उन्होंने ऑर्डर ये किया कि आप सब खोलें अपना ये शॉपिंग मॉल्स और सब कुछ। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई हालात हो, बट जो हमें इत्तला आ रही है कि यहाँ पे अपना इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल के अंदर 91 केसेस हो गए हैं जो डॉक्टर्स के, मेडिकल स्टाफ के हैं। कराची में पता चल रहा है कि कोई हॉस्पिटल के अंदर बेड्स अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ अच्छे असरात नहीं है, और ये कह रहे हैं कि अब जून के महीने में ये पीक हिट करेगा। और जिस तरीके से ये ईद के दौरान जैसे लोग निकले, लोग सुनते नहीं है। गवर्नमेंट ने तो चले एक गुड फेथ में किया, वो भी एक गलत डिसीजन था, बट अनफॉर्चुनेटली पब्लिक ने कोई कोऑपरेट नहीं किया। पब्लिक तो सिर्फ डंडे की बात सुनती है ना। अब देखें, अब नहीं अपना जहाँ से मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास लैक ऑफ एजुकेशन है। इनको समझ ही नहीं है लोगों को कि ये कितनी कैसी वबा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अमेरिका का क्या हाल हुआ, इटली का क्या हाल हुआ, स्पेन का,
فرانس کا, UK کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی ہے, اور اس کو پتہ نہیں انہوں نے کیا سمجھا ہے کہ بس یہاں پہ کسی کو آپ کچھ کہیں کہ ماسک پہنے, وہ کہتے ہیں جی اللہ مالک ہے, جس دن مرنا ہوگا مر جائیں گے. اب یہ اگر ایٹیٹیوڈ ہوگا تو پھر تو یہ حالات ایسے ہی رہیں گے. اس بات سے آپ کو میں بتا دوں تاکہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دیں کہ امریکہ بھر کے اندر جب جو کاروبار کھل رہے ہیں وہاں پر لازمی قرار دیا گیا ہے کہ آپ نے ماسک پہننا ہے. نو ماسک نو انٹری. جس نے ماسک نہیں پہنا وہ کسی دفتر میں یا وہ نوکری کر رہا ہو سکتا, کسی دکان میں داخل نہیں ہو سکتا. میرے خیال سے یہ بھی اگر پاکستان میں ہو جائے تو کافی بہتری آ سکتی ہے. نہیں ہو سکتا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, گورنمنٹ یہاں کہہ رہی ہے اور ٹی وی پہ ایڈز بھی چل رہے ہیں. میں آپ کو 3-4 گھنٹے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. میں سپر مارکیٹ گیا کچھ چیزیں لینے کے لیے, اور وہاں پہ آپ کو میں بتاؤں 80% آف دا پبلک جو پرچیز کر رہی تھی سپر مارکیٹ میں وداؤٹ ماسک وداؤٹ گلوز, کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. دیکھیں ہماری پبلک, معاف کیجئے گا, ڈنڈا چاہیے ان کو. جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا, اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں, جب یہ شروع ہوا کوئی 4-5 دن ملٹری کھڑی ہو گئی تھی ہر چیک پوسٹ کے اوپر. آپ یقین کرنا, جہاں سے ہر ایک نے ماسک پہنا ہوا, کوئی باہر نکل نہیں رہا تھا. وہ ایک سنتری کھڑا ہو کے انگلی سے ان کو کہتا تھا پیچھے ہو جاؤ, وہ پیچھے ہو جاتے تھے. اب وہ جس دن سے وہ 4 دن کے بعد واپس بیرکس میں چلے گئے تو ہمارے پولیس کھڑی ہو گئی. اب پولیس والوں کو خدا کی قسم لوگ ویسے ہی یعنی اتنا برا بھلا بیچاروں کو کہتے ہیں, کوئی سنتا ہی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری بات غلط ہو, بٹ اگر ہم اس کو کنٹرول اب نہ کر پائیں اور لوگوں نے تعاون نہیں کیا, I think we'll be in deep trouble. سر اب کرونا سے چلے, کرونا تو اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, حالات اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے جب تک, لیکن ویکسین جب تک نہیں آتی تب تک تو لوگوں کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. امریکہ میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہے, ویکسین کے آنے تک بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن سر اوور آل اگر ہم بات کریں موجودہ گورنمنٹ کی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی, تو ہر وقت وہی افواہیں کہ جی آج جا رہے ہیں کل جا رہے ہیں, عمران خان کا متبادل تیار ہو رہا ہے, یا پھر فوج اب ناراض ہو رہی ہے. تو سر آپ وہاں بیٹھے ہوئے, گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے سر پاکستان کی؟ گراؤنڈ ریالٹیز جہاں سے, جیسے میں نے آپ کو کہا نا, ابھی بھی ٹوٹل کنفیوژن ہے. اب اکانومی جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے حالات اچھے نہیں ہوئے. ان کی اکنامک ٹیم نہیں تھی, لوگوں کو لارا رپا دیا الیکشنز کے دوران کہ ہمارے پاس اکنامک ٹیم ہے, ہم نے ہوم ورک کیا ہوا ہے, اسد عمر اس کا فائنانس منسٹر ہمارا ہوگا. یہ الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب نے یہ پبلکلی اپنے پبلک ریلیز میں یہ سب کچھ کہا تھا. پر لوگوں نے بھروسہ کیا, لوگوں کو ایک چینج چاہیے تھی فرام پی ایم ایل این گورنمنٹ, اور ان سے پیپلز پارٹی سے جان چھڑانی تھی. لوگوں نے ووٹ ڈالے اور جینیونلی ڈالے, اینڈ دے ٹک عمران خان آن ہز ورڈ کہ ہاں بھئی یہ عمران خان کچھ چینج لائے گا. بٹ بدقسمتی سے آپ نے دیکھا, ہم نے 9 مہینے لگائے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے نہیں جانا ہے. اس کے اندر اتنی انسرٹنٹی گورنمنٹ میں آ گئی, بزنس کمیونٹی میں آ گئی کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. وہ جو ان کی بیس تھی, ان کی بیس ہی نہیں بنی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی. اب اوٹ پٹانگ ڈیسیشنز کر رہے ہیں, لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہیں ہے کہ رائٹ ہینڈ کیا کر رہا ہے, رائٹ ہینڈ جو کچھ کر رہا ہے لیفٹ ہینڈ کو نہیں پتا. کیبنٹ کے اندر آپ اگر ان کی ریکارڈنگ سنیں, یو ول گیٹ اے شاک آف یور لائف. اتنی اممیچور گفتگو ہوتی ہے, اور اٹ از اے ٹوٹل میس. اور دیکھیں ٹوٹل میس کب نہیں ہوا, مجھے آپ یہ بتائیں. آپ نے پیپلز دیکھیں دیکھا, نہیں میس ہمیشہ, دیکھیں میس ہمیشہ ہی رہا ہے, بٹ یہ تو ورس ہے نا. آئی مین یہ تو پیپلز پارٹی سے بھی گئے گزرے, نون لیگ سے بھی گئے گزرے. آئی مین اگر آج الیکشن ہو, میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ عمران خان کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. لوگ اتنے تنگ آئے, مہنگائی آسمانوں سے بات کر رہی ہے, لوگوں کے ہر چیز آؤٹ آف ریچ ہوتی جا رہی ہے, اوپر سے یہ کرونا وائرس. لیکن سر عمران خان کی ذمہ دار ہے, عمران خان کی ذمہ دار ہے, جو اس کو معاشی حالات ملے تو وہ تو اس کو وراثت میں ملے. سر دیکھیں ملے تو وراثت میں ملے, عمران خان کی ذمہ دار ہے اس کا.
دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ جی میں آ کے سب کچھ ٹھیک کروں گا, میں اکاؤنٹیبلٹی کروں گا. آپ اس اکاؤنٹیبلٹی لے لیں, چلیں اکانومی کو بھی چھوڑ دیں. آپ نے پکڑ دھکڑ کی, نواز شریف آپ کے ناک کے نیچے سے نکل کے چلا گیا آپ کو بیوقوف بنا کے. عمران خان نے تو نہیں نکالا نا, اس کو جس نے نکالا وہ تو بھائی اور نہیں بھائی میرے, پھر عمران خان should resign. If the biggest crook of the land has disappeared right under his nose, and if somebody else is firing the shots, then he doesn't deserve to be the prime minister. پھر he should go home اور قوم کو کہہ دے کہ جی میں کچھ نہیں کر سکتا, کسی اور قوت نے ان کو نکال دیا. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ اور آج ایک سوشل میڈیا پہ تصویریں چل رہی ہیں, میاں صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں بیٹھ کے اپنا کافی پی رہے ہیں. دیکھیں اس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں. اسحاق ڈار ہم اس کو پکڑ کے لائیں گے, یہ کریں گے, انٹرپول کو لائیں گے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. یہاں پہ 3600 کیسز انہوں نے نکالے زرداری صاحب کے خلاف اور دا شریف فیملی کے خلاف. لیکن سر آپ کی باتیں بالکل درست ہیں, بڑے چور بھاگ گئے ملک سے. عمران خان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزائن کر دینا چاہیے تھا, لیکن سر آپ کو خود پتا ہے کہ جو پاور ہے, طاقت ہے, اس کا دور و مدار صرف پرائم منسٹر ہاؤس تو نہیں ہوتا, اس کا دائرہ کار ہر جگہ پھیلا ہوا ہوتا ہے. جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو اس کی کئی مجبوریاں ہوتی ہیں. اپوزیشن میں بیٹھ کے تو بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں, لیکن جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو اس میں بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کم از کم ایک ایماندار آدمی تو ہے, جھوٹ تو نہیں بولتے, اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. اگر نیت اس شخص کی اچھی ہے تو کبھی نہ کبھی تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جہاں زیب یہاں کس کو پتا نہیں تھا کہ یہاں پہ شاٹس کون فائر کرتا ہے؟ عمران خان کو پتا نہیں تھا کہ عمران خان چھنا کاکا تھا؟ یعنی 24 سال سے یہ سیاست کر رہا ہے, اس کو یہ 10 دفعہ اس نے ٹیلی ویژن انٹرویوز میں پہلے کہا کہ جی فوج اگر آئے گی میں یہ کر دوں گا, فوج آئے گی یہ کر دوں گا, ان کا کام نہیں ہے پالیٹکس میں. انٹرویوز ہیں, آپ جائیں یوٹیوب پہ, آپ کو سارے انٹرویوز عمران خان کے اقتدار میں آ کر تو مجبوریاں ہوتی ہیں, پھر اقتدار میں آ کر تو آپ کو اپنا. دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے لوگ اس وقت بولتے ہیں جب آپ ڈیلیور نہیں کرتے, جب آپ ڈیلیور کریں گے وہ نہیں بولیں گے. اور ان کو دیکھیں میری بات سنیں, یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ, اور عمران خان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کو کتنی ہیلپ ملی ڈیورنگ دا لاسٹ الیکشن. آپ اگر اچھا کام کریں, آپ ایک اچھی ٹیم لاتے, آپ اپنے کام صحیح کرتے, آپ اپنی یہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس صحیح کرتے. اب آپ دیکھیں میں آپ کو گنواتا ہوں, شرجیل میمن, ڈاکٹر عاصم, زرداری صاحب, فریال بی بی, اپنا یہ آہد چیمہ, فہد حسین فہد, شاہد کاکان عباسی, خواجہ سعد رفیق, احسن اقبال, سب پہ کیسز ہوئے اور سب بیل میں آ گئے. آپ مجھے آپ بتائیں کائی کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں آپ؟ اب آپ نے نواز شریف پہ اور زرداری صاحب پہ ایک اور توشہ خانے کا کیس اٹھا دیا. ارے یار یہ کوئی کیس ہے؟ جو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں, آپ اپنے پروسیکیوٹرز اچھے لائن نیب میں, وہ جاہل لوگ بیچارے, 80,000 ان کی تنخواہ, اور یہ جتنے بڑے تونگر ہیں, یہ کروکس ہیں, ان کے پاس ٹاپ لائرز آف دا کنٹری ہیں, وہ ان کو کھڑا نہیں ہونے دیتے. وہ بیچارہ پروسیکیوٹر صبح کورٹ آتا ہے ٹیکسی کے اندر, اور وہ جو اس کا وکیل ہے نواز شریف صاحب کا, وہ بی ایم ڈبلیو میں آتا ہے. احتساب تو ہمیشہ سے انتقامی احتساب ہوتا رہا ہے, انتقام کی سیاست ہوتی رہی ہے. احتساب تو مشکل ہے عمران خان کریں, لیکن آپ کے خیال میں وہ ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ لوگ تو کیونکہ وہی ہیں, مطلب کئی تمام پہلے بھی رہ چکے وزیر, تو ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہے وہ؟ دیکھیں ڈیلیور, دیکھیں دے آر ٹو, ایک تو اکانومی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, اکانومی ان کی سمجھ میں نہیں ہے, نہ ان کے پاس اچھے اکنامک ٹیم ہے, اور مسئلے پہ مسئلے آ رہے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی 0/0. Basically, the PTI government so far, their performance has been negative, in the red. اس طریقے سے ملک نہیں چل پائے گا, اور مجھے ڈر ہے کہ آگے چل کے he'll have very, very difficult days and which are coming just soon after the budget. تو اس طریقے سے نہیں ہوتا, ان کے پاس ٹیم نہیں ہے, ان کے پاس جو منسٹرز ہیں. وہی ہے, آپ کا وزیر خزانہ وہ ہے جو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی رہا. آپ کے کئی وزراء ایسے ہیں جو پچھلی وزارتوں کے ساتھ جو ہے
پچھلی حکومتوں کے ساتھ وزارتیں رکھ چکے ہیں اور کام کرتے رہے ہیں, تو پھر کیوں نہیں ڈلیور کر پا رہے؟ لوگ تو وہی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, جو مین منسٹریز ہیں نا, جیسے فائنانس منسٹری ہے اور کامرس ہے, یہ دو ایک بڑی مین منسٹریز ہیں. دونوں میں نان الیکٹڈ بندہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایک رزاق داؤد اور حفیظ شیخ. رزاق داؤد اپنے ٹھیکے لے رہا ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ عمران خان کو. معاملہ چلا ہی نہیں تھا اسد عمر سے, جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا. الیکٹڈ آدمی سے جب معاملہ چلا ہی نہیں تو دیکھیں میری بات سنیں, یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے, یہ آپ کے پاس اکنامک ٹیم ہوتی ہے جو چلاتی ہے. آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں, آپ دیکھیں رونلڈ ریگن فلم سٹار تھا, ایک بندے کو کہا جی کہ قادیانی ہے, اتنا بڑا اکانومسٹ ہے, وہ دنیا اس کو بلاتی ہے اپنے معاملات حل کرنے کے لیے. آپ نے قادیانی کہا کہ عمران خان پہ ہلہ بول دیا, اس کو بیچارے کو ہٹانا پڑا. بھائی ہم نے ہلہ نہیں بولا, وہ کیبنٹ میں دو آدمیوں نے ہلہ اس پہ مچایا, اس کو ڈرا دیا اور ڈر گیا. وہ آپ کیا میں آپ کو بولوں, اس کو ڈرایا گیا کہ شیر بند, وہ شیر ہی نہیں بنا عمران خان. ارے بھائی ایسے حکومتیں نہیں چلتی. He should have put his foot down کہ I don't care whether he is Christian, قادیانی, anybody. وہ ایک پاکستانی اوریجن کا بندہ ہے, وہ ہیلپ کر سکتا ہے, ہم ایڈوائز دے رہے ہیں اس کو, کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں. لیکن آپ کا خیال ہے کہ عمران خان اس سسٹم سے لڑ رہا ہے, he is a fighter, سسٹم سے لڑ but he is not making, ملک کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے. وہ استعفیٰ نہیں دے گا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے کہ میری بات نہیں مانی جا رہی, وہ تو فائٹر ہے سر. Let him fight. دیکھیں فائٹر, یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے بھائی. This is politics. I mean this is not a team of 11. یہاں پہ ٹیم آف 22 کروڑ پاپولیشن آف پاکستان جس کو آپ نے فیڈ کرنا ہے. جب تک آپ کے پاس اچھی ٹیم ہوگی نہیں. عمران خان کی سچائی اگریڈ, ہی از این آنےسٹ مین, انٹیگریٹی والا آدمی ہے, بٹ اس کے پیچھے آگے پیچھے اوپر نیچے سارے کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ لڑ رہے ہیں نا, کیا یار لڑ رہے ہیں. اب یہ آپ دیکھیں نا, آئی پی پیز کا اتنا شور مچا, کہاں چلا گیا وہ کیس؟ جو انکوائری رپورٹ ہے وہ شیلو ہو گئی جسٹ بیکاز ون ایمبیسڈر وینٹ اپ ٹو دا پرائم منسٹر, اور جو کچھ انہوں نے کہا, I don't want to repeat it on this your program, اور انہوں نے شیلف کر دیا. شوگر اسکیم آیا. ارے بھائی اسکیم آ گیا, سب کچھ ہو گیا, اب آپ پروسیڈ تو کریں آگے. جب تک کنکلوژن نہیں آتا کسی کیس کا تو کیا فائدہ اس انکوائری رپورٹ کا یا فرنزک رپورٹس کی جو آئی ہیں. آپ کیس دائر کریں اور اٹھائیں ان کو اندر تنے, آپ چاہے اپنی پارٹی کا ہو یا کسی اور پارٹی کا ہے. یعنی سارے لوگ پولیٹیکل لیڈرز سارے بیل کے اوپر ہیں. کوئی بیل ایپلیکیشن انہوں نے سپریم کورٹ میں پتہ نہیں دی ہے, نہیں دی ہے, پرسو ہی نہیں کیا. یہ تو عمران خان کا کام ہے. ایک سیکنڈ, یہ تو عمران خان صاحب کا کام ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے ملیں, ان سے کہیں کہ خدا کے واسطے چیف جسٹس صاحب ہمارے کیسز جو ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کریں. یہ اس طریقے سے تو کوئی کنکلوژن کیس کا ہوگا ہی نہیں. 10 سال نہیں ہوں گے یار. نواز شریف صاحب ادھر بیٹھے ہیں, یہاں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ انہوں نے آنا ہے نہیں آنا ہے, کیا ہونا ہے. کوئی علاج نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا. He is just sitting like a lord over there یار. آپ جو ہر بات پر الزام عمران خان پہ لگائے جا رہے ہیں, جو بچاتے ہیں کرپٹ اس مافیا کو, جو بچا رہا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے وہ کون بچاتا ہے. دیکھیں اگر عمران صاحب کو یہ پتا ہے کہ اگر کوئی اور بچا رہا ہے اور یہ کچھ کر نہیں سکتا, then I think عمران صاحب should get himself exited from this job. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں جو ایک شخص اس پورے سسٹم کے خلاف جہاد کر رہا ہے وہ بھی گھر چلا جائے. اب he is not making any headway. یا تو ہیڈ وے کرے تو ٹھیک ہے, یا تو کسی کو شٹ اپ کال دے کہ بھائی پلیز ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی بزنس, یا میں دیکھوں کہ ہاں یار اکاؤنٹیبلٹی پروسیس بڑا فاسٹ موو ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا. تاکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ جہاں سے ایک سیکنڈ کورٹس میں یہاں جائیں, یعنی تاریخ میں تاریخ ملتی ہے یار. یعنی کوئی ہیئرنگ ہی نہیں, ریمانڈ پہ ریمانڈ. ارے یہ ایسے کوئی اکاؤنٹیبلٹی کے کیسز سیٹل ہوتے ہیں, کہیں آپ ہیڈ وے کر ہی نہیں رہے. وہ دیکھیں وہ بزدار صاحب چیف منسٹر پنجاب, وہ انکوائری کمیشن کے آگے گئے, شوگر کمیشن کے
ان کو پوچھا جی آپ نے یہ سبسڈی الاؤ کیسے کی ہے, وہ کہتے مجھے یاد ہی نہیں ہے. یار خدا کے واسطے, یار دیٹ مین نیڈس ٹو بی ککڈ آؤٹ. If Imran Khan had any courage, he should kick him out. Look at the answer he is giving. سر یہ کوئی بات ہے کہ مجھے پتا نہیں آپ نے 3 بلین کی سبسڈی دے دی ہے. سر آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ فیصلے ایسے ہیں عمران خان کے جن پر باقی تنقید جو ہے وہ بلا جواز نہیں ہے, لیکن ہر بات کا ملبہ عمران خان پہ بھی گرا دینا درست نہیں. عمران خان سسٹم کے خلاف دیکھیں میری بات سنیں اپنا جہاں زیب, the buck stops at the Prime Minister's office. If Buzdar is misbehaving, it is because of Imran Khan. If any cabinet minister is making money, Imran Khan is responsible. He needs to take action and throw them out. سر بالکل آپ کی بات درست ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. تو ہم بات کر رہے ہیں سینیٹر انور بیگ صاحب سے. سر آپ نے پیپلز پارٹی کیوں چھوڑی تھی؟ جہاں سے بھی یہ تم نے بڑا اچھی سوال کر دیا ہے, بڑا ضروری ہے. وہ بس I couldn't get along with Mr. Zardari. After Mohtarma's assassination, میں نہیں چل پایا ان کے ساتھ. He just hated me for what I am. نہیں کیوں زرداری صاحب آپ کا زرداری صاحب سے نفرت کرتے تھے؟ کوئی وجہ تھی؟ کیا ہوا تھا؟ آپ نے زمین پہ قبضہ کر لیا؟ مجھے نہیں پتا وجہ کیا تھی, کہ کسی نے ان کو کان بھرے تھے نہیں بھرے تھے, but I don't know, but he didn't like me for whatever reason. میں چل نہیں پایا کیونکہ وہ کسی اور مائنڈ سیٹ کے بندے تھے. ہم نے کبھی مکھن نہیں لگایا, ہم نے بوٹ پالش نہیں کیے. ہم تو بے نظیر صاحبہ کے ساتھ I worked for nearly 10 years as head of the diplomatic committee of the Pakistan People's Party, اور ان سے ہماری آرگیومنٹ بھی ہوتی تھی, بحث ہوتی تھی, and she used to very happily welcome arguments. But یہاں پہ کچھ سیٹ اپ بھی کچھ اور تھا. پھر ظاہر ہے یہ جب پاور میں آئے تو حالات کچھ اور خراب ہوئے, in the sense that there were people within the party جنہوں نے کان وان بھرے ہوں گے زرداری صاحب کے. But all said and done, I couldn't get along. So therefore میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ it's time that آپ عزت سے ایک طرف ہو جائیں. لیکن جب آپ نے پیپلز پارٹی سے اپنے راہیں جدا کی تو اس کے بعد جو پیپلز پارٹی سامنے آئی تھی بن کے, پھر رول کیا اس نے, حکومت آئی پیپلز پارٹی کی, زرداری صاحب صدر بنے, تو جو طریقہ کار رہا پیپلز پارٹی کا, جس طریقے سے وہی کرپشن کے چھکے لگائے گئے اور جس طریقے سے ملک کو چلایا گیا, کیا باقی اس والی پیپلز پارٹی میں آپ کی جگہ تھی ویسے بھی؟ آپ سمجھتے ہیں آپ کی جگہ نہیں بنتی تھی ایسی پارٹی کے؟ یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے, نہیں تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے کہ یہ حالات ایسے ہوئے کہ میں آگے کہیں جا ہی نہیں سکا ان کے ساتھ, زرداری صاحب کے ساتھ. تو پھر آپ نے دیکھا 5 سال جو ان کی حکومت ہوئی, کیا کچھ نہیں کیا, اور ابھی بھی ماشاءاللہ کیے جا رہے ہیں سندھ کے اندر جہاں پہ ان کی حکومت ہے. آپ کو سب کچھ پتا ہے. I don't need to say anything. The people of Pakistan know it. People who are living overseas in America and Europe, جتنے پاکستانی ہیں ان کو سب کو پتا ہے ڈیٹیل. کوئی ڈھکی چھپی چیز تو ہے نہیں نا. کرپشن کا بازار گرم ہے, نا انصافی ہے, لوگوں کو بنیادی سہولیات نہیں ہے. سندھ کا تو یہی حالات ہیں. بس آپ کو پتا ہے سندھ کے کیا حالات ہیں. سندھ کے اندر آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ ڈاگ بائٹ کی ویکسین ہی نہیں ہے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. یعنی وہاں پہ جو تھر کا علاقہ ہے وہاں پہ انہوں نے وہ کلین ڈرنکنگ واٹر کی کچھ چیز یعنی مشینیں لگائیں, وہ چل ہی نہیں رہی, اور اربوں روپیہ خرچ کر دیا. ہیلتھ کا نظام 0/0, اسکولز کا نظام سندھ کے اندر اللہ معافی دے کتنے گو اسکولز ہیں. تو اور جو بھرتیاں ہو رہی ہیں بلاول صاحب جو ہے, اب بلاول بچہ تو رہا نہیں ہے, ماشاءاللہ کافی عمر ہو گئی اس کی, اور سنا یہ جاتا ہے کہ اب زرداری صاحب بھی زیادہ مداخلت نہیں کرتے.
تو بلاول جو ہے جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آگے وقت جب بھی بیان دیا فوج کی ایسی کی تیسی پھیر دی، عمران خان کی ایسی کی تیسی پھیر دی، اپنے صوبے کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ اس لڑکے کو نظر نہیں آ رہے. پڑھا لکھا لڑکا اور بڑا، میری ملاقاتیں ہوئی ہیں کے ساتھ بہت ساری ملاقاتیں، بڑا ڈیسنٹ اور بڑی کھلی ڈلی گپ شپ کرتا ہے. اس کو یہ معاملے نظر نہیں آ رہے. کیا بلاول کے بارے میں کیا دیکھیں بلاول دیکھیں ہمارے سامنے تو بچہ ہے اور he grew up in front of us. He's a nice lad. I wish him well. But unfortunately اس بیچارے کی ابھی چلتی نہیں ہے. زرداری صاحب ہیں زندہ ہیں, اللہ ان کو حیاتی دے. وہ بیہائنڈ دا سین سب کچھ کر رہے ہیں اور جب تک وہ بیچ میں انٹرفیئر کریں گے, I mean ہمارا کلچر بھی ایسا ہے, وہ والد کے آگے وہ بول نہیں سکتا. یعنی کہ یہ ہمارا کلچر صاحب جب تک انتقال نہیں کر جاتے زندگی کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. وہ اللہ ان کو زندگی دے, بٹ he cannot say anything while the dad is there. وہ نہیں بول سکتا. کہ زرداری صاحب کی اگر مداخلت بند ہوگی جس دن, اس دن بلاول ڈیلیور کر پائیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں I think بلاول has a future اور he will have to work very very hard especially in Punjab. اور اگر اس کو کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ بھئی یو کین ری آرگنائز دا پارٹی, میرا خیال ہے وہ محنت کرنے والا لڑکا ہے, he has the abilities اور I am sure I think he'll be able to deliver, but it will take him good 10 years. یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا. 10 سال بلاول کو بہت محنت کرنی پڑے گی. 10 سال کے بعد there is a hope that People's Party would strike back again. چلے سر, آپ نے پیپلز پارٹی کے بارے میں بتایا. سر آپ نے پیپلز پارٹی سے ہٹے تو آپ نے ایک اور دلدل میں چھلانگ لگا دی, جا کے آپ نون لیگ میں شامل ہو گئے. یہ ماجرا تو بتائیں, یہ کیا ہوا تھا؟ وہ بیچ میں جب میں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا تو مجھے جہانگیر ترین نے اپروچ کیا تھا اور اسحاق خاقانی نے, تو یہ مجھے عمران صاحب کے پاس لے گئے تھے. تو میری ایک میٹنگ عمران صاحب سے ہوئی, بٹ اس وقت I couldn't see that maybe میری یہ غلط ڈیسیشن تھا یا واٹ ایور. تو میں ان کو ملا, بٹ I didn't see any hope that he would come in power. So نون لیگ ایک دوسری میجر پولیٹیکل پارٹی تھی versus پیپلز پارٹی. So then I decided کہ let me go to PMLN because PMLN was a bit more matured party like the People's Party. اور یہ ابھی آ ہی رہے تھے اور اس وقت وہ لاہور کا جو بڑا جلسہ تھا وہ ہوا نہیں تھا, کیونکہ وہ جلسے کے بعد the whole thing turned around. So my meeting was before. آپ نے مجھے کہا وہ کنگ آف کرپشن ہے, وہ باہر بھاگ گیا ملک سے. سر اس وقت بھی تو معاملات کچھ ایسے تو دیکھیں میری بات سنیں, وہ کہتے نہیں ہے beggars are not choosers. If I had to remain in politics I had to go somewhere. But میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اس وقت مجھے, آپ یقین سے میں کہہ رہا ہوں آپ کو honestly, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنے بڑے یعنی آپ کو پتا تھا کہ چور ہیں لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اتنے بڑے چور ہیں, یہ کہہ رہے ہیں اتنے بڑے چور. تو میں بس اب جب گیا تو میں پھر کیا ہوا میرا, میں 1 سال گورنمنٹ میں رہا ان کے ساتھ, میں نے ریزائن کر دیا بیکاز میں جب BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ انہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا نواز شریف صاحب نے, تو I couldn't get along with ڈار بیکاز ڈار اپنے آپ کو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر سمجھتا تھا اور میری اس کے ساتھ تو میں نے ہو گئی. I said you are not my boss, get lost. تو پھر میری بات نہیں بنی کیونکہ ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر کا سمدھی بھی تھا. So I went up to the prime minister and said کہ یہ میرا ریزگنیشن ہے, I want to go, I cannot work anymore. تو 1 سال میں I quit exactly 1 year. So I don't take any nonsense. آپ سر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سربراہ رہے اور ہماری اس وقت آپ سے کافی ملاقاتیں ہوتی تھی, تو آپ کے خیال میں واقعی غریبوں کی مدد ہو رہی ہے اس ادارے سے؟ اور اس میں ابھی تو دیکھیں اتنے بڑے اسکینڈل آیا ہے کہ اس کے افسران, اس کے اہلکار وہ ملوث ہیں, وہ مہینے کے پیسے لے رہے ہیں. یہ کیا ہے سارا, بتائیے گا تھوڑا سا اس بارے میں. جہاں سے میں ایک چیز بتاؤں, جو میں 1 سال وہاں رہا نا, مجھے یہ جو ایک پروگرام جو
پیپلز پارٹی نے بنایا 2009 کے اندر کہ بھئی ہم یہ سب لوگوں کو اس وقت 1500 روپے مہینہ دیں گے. آئی تھنک دیٹ واز ود دی انٹینشن کہ لوگوں کو پیسے دو اسپیشلی رورل ایریاز کے اندر, اور الیکشن میں یہ ہم کو ووٹ ڈالیں گے. آپ کو یاد ہوگا 2013 کا جو الیکشن ہوا اس میں پیپلز پارٹی نے اتنا پبلک ریلیز نہیں کی. وہ اس امید پہ تھے کہ بھئی یہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ میں ہم لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں, یہ سب ہم کو ووٹ ڈالیں گے. وہ پروگرام میرے حساب سے پاکستان میں یہ نہیں چل سکتا, ابھی بھی نہیں چل سکتا. اٹ از ٹوٹل ویسٹ آف منی. ان کو چاہیے تھا کہ یہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کے جال بچھا دیتے ملک کے اندر, لوگوں کو ٹرین کرتے, لوگوں کو امپلائمنٹ لوکل بھی ملتی, لوگوں کو امپلائمنٹ جی سی سی کنٹریز میں ملتی, یو اے ای کے اندر, سعودی عربیہ میں, قطر, بحرین, کویت, ہر جگہ. نہیں ہوا کچھ. جی میں نے کہا سر اسکلڈ ورکرز پیدا کرتے. یہی میں کہہ رہا ہوں نا, یو نیڈڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس, اور پرائیویٹ سیکٹر میں آپ انکریج کرتے. نہیں, ہم نے نہیں کیا. ود دا ریزلٹ یہ ہوا کہ آج ہم 0/0 ہیں. ہمارے پاس کوئی اچھے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر ٹو ٹرین پیپل. اور جو ہمارے مڈل ایسٹ کی مارکیٹ ہے وہ ہم نے لوز کی. ہم نے کوئی مارکیٹنگ نہیں کی ایٹ دا گورنمنٹ لیول. یہ ہمارے جو نواز شریف صاحب تھے, یہ اپنے قطری لیٹر کے چکر میں پڑے ہوئے تھے. قطر میں آج تک ان آفیشیل بین ہے پاکستانیوں پہ. کویت میں آج 19 سال سے بین ہے. کویت میں 19 سال سے بین ہے, پاکستانی وہاں نہیں جا سکتا. میں نے 10 دفعہ کہا ہے ان کو, یہ نہ انہوں نے سیریسلی پرسو کیا اور نہ کویتیوں نے یہ لفٹ کی ہے. تو اس طریقے سے تو نہیں چل سکتا نا یار. انڈیا پورا فلرش, انڈیا کو آپ دیکھیں ان کے پلین لوڈز جا رہے ہیں. کویت بھرا ہوا ہے انڈین سے, سعودی عربیہ بھرا ہوا ہے انڈین سے, پورا یو اے ای بھرا ہوا ہے انڈین سے. ہماری کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی نہیں ہے. بھئی یہ چیزیں ایک آفیشیل لیول پہ ہوتی ہیں. اور جب سے مودی کو پتہ یہ چلا کہ جی پاکستان میں $17 بلین آتا ہے جی سی سی کنٹری سے, اس نے فرسٹ ٹائم ان 30 years انڈین پرائم منسٹر visited UAE and he signed a protocol on manpower export from India. وہ قطر گیا, قطر سے کیا, پھر اس نے سعودی عربیہ گیا, سعودی عربیہ سے کیا. انہوں نے اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ایسے بنائی ٹو چوک پاکستان. انہوں نے ایکسپورٹس میں تو ہمیں ویسے چوک کر دیا تھا, اور اب یہ مین پاور ایکسپورٹ ہماری دوسری بگیسٹ ارننگ ہے, اس کو انہوں نے چوک کر دیا. بالکل آپ کی بات درست ہے. ہمارے پاس کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی نہیں ہے. آخری 2-4 منٹ ہے ہمارے پاس. انور بیگ صاحب, اب آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ نہیں چل سکتے, کیونکہ ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کے جو معاملات ہیں, جو جس پارٹی چلائی جاتی ہے, نواز شریف کو بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑا چور ہے, آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا چور ہے, وہ بھی فارغ ہو گیا. ملک کون چلائے گا؟ آپ کے پاس عمران خان کے علاوہ اور آپشن کون ہے؟ اگر یہ دونوں پارٹیوں نے لوٹ ماری کرنی تھی, کم از کم وہ ایک ایماندار آدمی تو ہے آپ کے خیال میں, پھر ملک کون چلائے گا پھر؟ اپنا جہاں سے I'll be very honest with you, یہ جو جتنا میرا تجربہ ہے, you may totally disagree with me. یہ ملک میں ڈیموکریسی نہیں چل سکتی. ہماری فاؤنڈیشن ڈیموکریسی کی 1947 سے بنی ہی نہیں ہے. ہم یہ جو ہماری ڈیموکریسی ہے یہ ساری فیک ہے. یہاں پہ آپ کو ایک پاگل آدمی چاہیے. You need a mad man to run this country. And I don't care whether he is a civilian or whether he is from the armed forces. But جو بھی آدمی چاہیے وہ he has to be extraordinarily mad to یہ کنٹری کو صحیح فوٹنگ پہ لانے کے لیے. سر پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو جاتا ہے, لیکن بڑے مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے, اور آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کو ایک پاگل شخص کی ضرورت ہے, اور ایک پاگل ہونے کے ساتھ اس کا ایماندار ہونا بھی ضروری ہے میرے خیال سے. کریکٹ. لیکن یہ دونوں خصوصیات میرے خیال سے عمران خان کے اندر ہے. اگر انہیں آزادی دی جائے اور ان کو دی جائے اور ان کا بھرپور ساتھ دیا جائے تو شاید وہ اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. کیونکہ باقی جو بڑے لوگ ہیں ان کے بارے میں تو آپ نے فرما ہی دیا کہ وہ کتنے بڑے چور ہیں, ان کے حالات نہیں ہیں ملک ٹھیک کرنے کے. لیکن بہرحال آپ سے سر دوبارہ گفتگو ہوگی,
تو نیکسٹ شو تک کے لیے جہازیب علی کو واشنگٹن ڈی سی سے اجازت دیجیے گا. Thank you very much for having me. Thank you.